अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो हम भी खुश होंगे। दीजिए जनाब कि जो एपिसोड्स हैं पिछले जो रिमूव एपिसोड हैं वो अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं आज की एपिसोड की तरफ। आज हम एपिसोड नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। नावल का नाम है प्यारे इश्क, इसे लिखा है आयशा ऐसा है। केस नंबर 26। ज़रियाम शाह ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। शावेद, हॉस्पिटल आओ अभी के अभी। अल्फाज बोलते ही ज़रियाम ने कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ वाले को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। कुछ ही देर में हॉस्पिटल के ग्लास डोर को धकेलते हुए एक बुलंद कामत शख्स अंदर दाखिल हुआ। आंखों में गुरूर, कदमों में वक़ार था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब संजीदगी छाई थी। ये था शावेद बलोच। ज़रियाम ने सीधा उसकी खूबसूरत आंखों में देखा। ज़िमरा को घर ले जाओ। ज़िमरा जो एक कोने में कुर्सी पर खामोश बैठी थी, जैसे ये सुनते ही मज़ीद चुप हो गई। फिर हिम्मत करते हुए उठकर चलने लगी तो कदम भारी महसूस होने लगे। नजरें एक लम्हे को आईसीयू के दरवाजे पर रुकी। फिर रुख मोड़कर आहिस्ते बाहर की तरफ बढ़ गई। आपको ज़रियाम भाई के कहने पे घर छोड़ रहा हूँ, वरना मेरा काम नहीं कि ऐसे लोगों को साथ लेकर फिरूं। ज़िमरा जो पहले ही हॉस्पिटल के माहौल और ज़रियाम के रवैये से दबी गुस्से में थी, वो जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे लगा जैसे शाहवीर ने उसकी तौहीन की हो और वो फ़ौरन पलट कर बोली, ऐसे लोग देखो शाहवीर बलोच, 2 टके के लोग अपनी औकात में रहे। मैं ज़िमरा हूँ, तुम जैसे लोग मेरे आगे पीछे फिरते हैं, मेरी एक नज़र के ख्वाहिशमंद रहते हैं। ज़िमरा शाह के बोले गए अल्फाज शाहवीर के गैरत वाले दांत छिड़ गए थे। वो खुद भी इज्जत और अना का कैदी था, और जो अब ज़िमरा ने वो जुमला कह दिया था जिसने शाहवीर के दिल में आग लगा दी। मैं तुम जैसी लड़की पर थूकना भी पसंद न करूं, अपनी औकात में रहना सीखो। ज़िमरा की लबों पर तंजिया कांटदार मुस्कुराहट उभरी। याद रखना ये शाहवीर बलोच, अब देखना मैं करती क्या हूँ। जो करना है कर लो। बलोच का सर किसी के आगे झुकता नहीं, और औरत के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। गाड़ी के अंदर हवा जैसे मजीद बोझिल हो गई थी। बारिश की बूंदें बाहर गिर रही थी, लेकिन अंदर का तूफान किसी बड़े धमाके का पेशगोमा था। बारिश अब थम चुकी थी। गाड़ी ज़िमरा के बड़े से घर के आगे आकर रुकी। शाहवीर ने एक लफ्ज़ कहे बगैर ब्रेक लगाई। ज़िमरा ने दरवाज़ा खोला और बाहर कर देखा, लेकिन जाते जाते उस पर एक जहर फल नजर आ गई। तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो शाहवीर बलोच, खेल तो अभी शुरू हुआ है। वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके अंदर चली गई। उस आलीशान बंगले के अंदर लाइट्स की रोशनी हर से फैली हुई थी। खाली हाल में उसकी हाई हील्स की आवाज़ गूंज रही थी। उसके कदम अपने कमरे की जानिब थे। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसने अपना हैंड बैग सोफे पर फेंका और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। ज़िमरा शाह ने आईने में अपने चेहरे को गौर से देखा। बड़ी बड़ी खूबसूरत सुनहरी आंखें जो कभी कभी रात के वक्त डूबते सूरज का खूबसूरत नज़ारा पेश करती। भरे भरे गुलाबी गाल जो उसके हल्का सा शर्मा के मुस्कुराने पे ही और ज़्यादा सुर्ख हो जाते, और अब गुस्से की वजह से ऐसे लग रहा था कि उनसे किसी भी वक्त खून टपकने लगेगा। लिप ग्लॉस से सजे उसके भरे भरे गुलाबी होंठ, वल्लाह ज़िमरा शाह का हुस्न क़यामत ख़ेज़ था, जो किसी भी मर्द का ईमान डगमगाने की सलाहियत रखती थी। और आज शाहवीर बलोच ने उसके इस क़यामत ख़ेज़ हुस्न की तौहीन की थी। अपनी इतनी तौहीन पे उसे लग रहा था कि जैसे उसका रूम आग की भट्टी में सुलग रहा हो। सीन टू बी कंटिन्यू। ये जी जनाब, यहाँ पे हमारी जो आज की एपिसोड नंबर 26 थी वो कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 27 की जानिब। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। जहाँ लोग ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, वहीं उन दोनों की आंखों से नींद
کوسوں دور تھی۔ دل میں ہر لمحے بس ایک یہی دعا تھی کہ زاریان ایک دفعہ آنکھیں کھول لے۔ زاریان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ڈبل اے اس وقت پریئر روم میں تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یا اللہ، اللہ، یہ دو الفاظ بھی بہت مشکل سے ڈبل اے کے منہ سے ادا ہوئے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ شخص جو مافیا کنگ کے نام سے جانا جاتا تھا آج اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے یوں بچوں کی طرح آنسو بہا رہا تھا۔ یا اللہ، اسے کچھ نہ ہونے دینا، اس میں میری جان بستی ہے، میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پلیز اللہ جی، آپ تو سب کی دعا کو سن لیتے ہیں نا، میری بھی سن لیں، میرے زاریان کو صحت والی زندگی دے دیں پلیز اللہ جی، پلیز اس کو ہوش آ جائے، جلدی سے اس کو ٹھیک کر دے۔ ڈبل اے یوں ہی روتے ہوئے دعا کرتے کرتے سجدے میں گیا اور شدت سے رونے لگا۔ کافی دیر بعد اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ ڈبل اے کو ایسا لگا جیسے اس کے دل کا سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس کے دل میں ایک سکون سا اتر رہا تھا۔ بیٹا، دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ڈبل اے کو بی جان کی بات یاد آ گئی اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ پریئر روم سے نکلتے سیدھا آئی سی یو روم کی طرف بڑھا۔ آئی سی یو روم سے ایک خوبصورت پٹھان باہر آیا۔ دودھیا سفید رنگت، سرمئی آنکھیں، ہلکے براؤن بال جو کبھی جیل سے سیٹ کیے تھے، بلیک کلر کی شلوار قمیض پہ وائٹ کوٹ پہنے وہ انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ برہان، تم یہاں کیسے؟ ڈبل اے کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہیں زریام شاہ کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی ملاقات ہوگی۔ ہاں، کیوں؟ کیا ہم یہاں نہیں ہو سکتے؟ برہان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا لہجہ کافی حیرانی بھرا تھا۔ اس کو خوشی تھی کہ وہ آج اتنے سالوں بعد ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، مگر ان دونوں کو تنگ بھی تو کرنا تھا۔ ان دونوں کے منہ پہ 12 بج رہے تھے۔ زریام اور ڈبل اے کی حالت بہت خراب تھی۔ زاریان کی وجہ سے ان دونوں کو خود کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ زریام اور ڈبل اے دونوں یک زبان ہو کر بولے تو برہان کا زندگی سے بھرپور کہا ہاسپٹل کے کوریڈور کی زینت بنا۔ ارے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارے پاس آپ دونوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا تو نے شادی کر لی؟ زریام شاہ نے طنزیہ پوچھا۔ اس کے لہجے میں طنز محسوس کرتے برہان نے زریام کو غصے سے گھورا۔ اس طرح غصہ کرنے پر برہان خان کے سیبی گالوں پہ اور زیادہ سرخی پھیل گئی۔ اگر کوئی لڑکی اس وقت برہان کو دیکھتی تو اسی وقت اس پہ دل ہار جاتی۔ سچ ہے کہ پٹھان بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اچھا چل بتا دے کیا خوشخبری ہے۔ ڈبل اے کا اس وقت کوئی موڈ نہیں تھا بحث کرنے کا، اس لیے اس نے بات جلدی ختم کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ زاریان کو ابھی برہان بولنے ہی لگا تھا کہ وہ دونوں پھر سے بول اٹھے۔ کیا ہوا زاریان کو؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ برہان نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ آپ ہمیں بولنے دیں گے تو ہی ہم اپنی بات پوری کریں گے۔ اچھا بولو جلدی، جو بھی بولنا ہے، ڈبل اے نے جھنجھلا کر کہا۔ ڈبل اے کے جھنجھلانے پہ برہان ایک دم سے سیریس ہوا۔ بات یہ ہے کہ زاریان کو ہوش آ گیا ہے اور اس کی یادداشت بھی بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی کمزوری ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ آپ دونوں ایسا کریں، اسے گھر لے جائیں، وہ ہاسپٹل میں نہیں رہنا چاہتا، گھر جانے کی ضد کر رہا ہے۔ برہان خان بولتا جا رہا تھا۔ زریام شاہ اور ڈبل اے کے چہرے پہ خوشی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے آئی سی یو روم کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں آئی سی یو روم میں داخل ہوتے جلدی سے زاریان کے پاس پہنچے۔ زاریان، میرا بچہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ ڈبل اے کے استفسار کرنے پہ زاریان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ تو ہاسپٹل میں ہوں اس لیے ایسے بیمار لگ رہا ہوں۔ ہم بس گھر چلتے ہیں، پھر میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سین ٹو بی کنٹینیو۔ جی جناب، یہاں پہ ہماری جو ایپیسوڈ نمبر 27 تھی وہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 28 کی جانب۔ مہرو نے خود کے آنسوؤں پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے باوجود بھی آنسو اس کو دبا دے گئے۔ نقاب کی وجہ سے ریسیپشن والی لڑکی اس کے آنسو نہ دیکھ سکی۔ مہرو نے جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ خود میں ہمت پیدا کرتے مہرو نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھیں، آپ میرے بارے میں غلط اندازے نہ لگائیں، میں نے اسی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور آج مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے۔
آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس طرح مجھے بے عزت کریں۔ ریسیپشن والی لڑکی نے غصے سے مہرو کو گھور کے دیکھا جیسے اسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ اور لڑکی، مجھ سے تمیز سے بات کرو، میں چاہوں تو تمہیں ابھی کے ابھی دھکے مار کے یہاں سے نکلوا دوں۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں جیسے وارننگ دینا چاہی۔ مہرو کچھ بولنے لگی تھی مگر اس کا رویہ دیکھ اسے یہ فضول لگا، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کرنا ہی خود کے لیے بہتر سمجھا۔ دیکھیے، میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، میں یہاں صرف انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوں۔ اس لڑکی نے میز پہ رکھی ہوئی فائل کو بند کیا اور کھڑی ہو گئی۔ سنو لڑکی، اس کا لہجہ اب اور زیادہ تلخ ہوا تھا، ہم یہاں ایسے لوگوں کو نوکری نہیں دیتے جن کا سٹینڈرڈ میچ نہ کرتا ہو۔ اس نے اپنی انگلی سے مہرو پہ اوپر سے نیچے تک تنزیہ اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مہرو یہ سب خود کے لیے سنتے ساکت ہو گئی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنی انگلیوں کی گرفت اپنے ہاتھوں میں پکڑی فائل پر مضبوط کر دی۔ اور ویسے بھی یہاں آنا سب کے بس کی بات نہیں، اس لڑکی نے میز پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دور کھڑا سیکیورٹی گارڈ اس کے ان الفاظ پر متوجہ ہوا۔ گارڈ، اس کو باہر چھوڑاؤ، اگر یہ نہ مانے تو دھکے مار کے باہر نکال دینا۔ مہرو نے حیرت سے گردن اٹھائی۔ میں صرف انٹرویو کے لیے آئی تھی اور آپ، میں نے کہا باہر نکالو اسے، غصے سے بھرے لہجے میں مہرو کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ گارڈ اس کے حکم کی تکمیل کے لیے آگے بڑھا اور اس کے سامنے آ کر مہرو کو سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، چلیں میڈم، باہر چلیں۔ مہرو نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پہ اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ اتنی ذلالت، اتنا تلخ رویہ، اس کا قصور کیا تھا آخر؟ اس بات کی سزا مل رہی تھی اس کو۔ اس نے اپنی آنکھوں کے کناروں پر اترتے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے یہ شیشوں سے چمکتی ہوئی بلڈنگ، روشنیوں کی یہ جھلک سب اس پہ کہکے لگا رہی ہیں۔ وہ جلدی سے وہاں سے کہیں دور چلی جانا چاہتی تھی جہاں کوئی نہ ہو، مگر اسے محسوس ہوا جیسے اس کے قدم اس کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ وہ بے دھیانی میں وہاں سے باہر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اندر داخل ہوتے زریام شاہ سے ٹکرا گئی۔ مہرو کو لگا جیسے اس کا سر کسی پتھریلی چیز سے ٹکرایا ہے۔ ایک دم سے اس کا سر گھوم گیا۔ کچھ اس لڑکی کی باتیں اور اب یہ۔ مہرو کو ایک زوردار چکر آیا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے جلدی سے زریام شاہ کے کوٹ کو تھاما۔ زریام کو تو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس نے جلدی سے مہرو کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے گرنے سے بچایا۔ یہ سب غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ زریام کو اس کا وزن بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اس کا نازک وجود ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پہ کوئی پھول گرا ہو۔ سینس ٹو بی کنٹینیو لیجیے جناب، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 28 بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 29 کی جانب۔ زریام شاہ کے قدم تھم چکے تھے۔ اسے آس پاس کا کوئی ہوش نہ تھا۔ بلیک عبایا میں مہرو بالکل چھپی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سوا زریام کچھ نہ دیکھ سکا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ہلکی مگر سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ خود کو کسی اجنبی کی باہوں میں محسوس کرتے مہرو نے ایک دم سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، زریام شاہ نے جلدی سے اسے تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، آپ چھوڑیں مجھے۔ مہرو نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر بیکار۔ پلیز چھوڑیے، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی مگر اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ زریام شاہ نے ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ زریام شاہ کی سنجیدہ آواز سنتے اس کی روح کانپ گئی۔ وہ لڑکی ہکلاتے ہوئے بولی، سر یہ آئی تھی انٹرویو کے لیے مگر آپ تو آج آفس نہیں آنے والے تھے تو میں نے کہا تو تم نے سوچا کہ دھکے مار کر نکال دو۔ زریام شاہ کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ مہرو خاموش کھڑی تھی۔ نہ وہ اس شخص کو جانتی تھی نہ یہ سمجھ پا رہی تھی کہ اس کی مداخلت کیوں۔ زریام شاہ نے مہرو کی طرف مڑتے ہوئے سوال کیا،
آپ کا انٹرویو کس دن ہے؟ 2 دن بعد، مہرون نے آہستہ سے کہا۔ زریام نے ایک گہری سانس لی، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو۔ نہیں، ابھی ہوگا۔ مہرون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لیکن انہوں نے کہا 2 دن بعد۔ کوئی لیکن نہیں۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر گارڈ کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، میڈم کو کانفرنس روم میں لے جاؤ۔ مہرو حیران تھی، یہ شخص کون ہے؟ اس نے اس کے لیے یوں سٹینڈ کیوں لیا؟ اس کے قدم بوجھل تھے، مگر دل میں ایک ڈر تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ پہلے ہی اتنی ذلت برداشت کی تھی، اب تو اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ تھوڑا سا چل بھی سکے۔ آہستہ آہستہ وہ گارڈ کے پیچھے چلنے لگی۔ اسے زبیدہ اماں اور علیان کو سنبھالنا تھا۔ گھر کے اخراجات پورے کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، کپڑے سلائی کرتی تھی، لیکن اس سے گھر چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اخبار میں اس نے اس جاب کا ایڈ دیکھا تو اس نے بھی اپلائی کر دیا۔ اس کو کیا پتہ تھا کہ یہاں کے لوگ قابلیت نہیں بلکہ ظاہری صورت بھی دیکھتے ہیں۔ آج کل ہر اس لڑکی کو ہی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے جس نے پردہ کیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ پردے کا حکم بیان کیا ہے، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ پردہ عورت کے لیے انتہائی ضروری ہے، مگر آج کل زمانہ بہت زیادہ ماڈرن ہو چکا ہے۔ مسلم ممالک میں بھی مغربی تہذیبوں کو اپنایا جاتا ہے۔ بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ لوگ اسلامی تعلیمات تو جیسے بالکل بھول چکے ہیں۔ ہمیں خود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آخرت کی تیاری بہت ضروری ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ دنیا 4 دن کی ہے، اب تو یہ کہنا بھی غلط ہے کہ دنیا 4 دن کی ہے۔ بہت مختصر ہو چکی ہے یہ۔ ہمیں اس دنیا میں اپنی آخرت سنوارنی چاہیے تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ سینس ٹو بی کنٹینیو۔ لیجیے جناب، یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 29 بھی کمپلیٹ ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ آخر کی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوں گی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 30 کی جانب۔ مہرو نے جیسے ہی لفٹ میں قدم رکھا، اس کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ اس نے خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، مگر گھبراہٹ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلنے کی مدھم سی آواز کے ساتھ ہی اس کی نظریں سامنے کے وسیع اور شاہانہ کارپوریٹ فلور پر جا ٹکیں۔ چمکتے ہوئے ہلکے آف وائٹ ماربل کے فرش پر سنہری بارڈر کے ساتھ کارپوریٹ قالین بچھا تھا۔ دیواروں پر سلیٹی اور نیوی بلیو کلر کا امتزاج، ایسا لگ رہا تھا جیسے سکون اور رعب ایک ساتھ جڑے ہوں۔ دونوں اطراف بڑی بڑی گلاس والز تھیں، جن سے نیچے پورے شہر کا دلکش اور اونچا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ گارڈ نے سنہری ہینڈل والے ایک لمبے ڈبل دروازے کو کھولا۔ اندر کا منظر جیسے کسی اعلیٰ معیار کی دنیا میں داخل ہونے کا احساس دے رہا تھا۔ یہ کانفرنس روم تھا، کشادہ مگر بے حد پروقار۔ درمیان میں ایک لمبی اوول شکل کی گہرے براؤن کلر کی میز رکھی تھی، جس کی چمک شیشے جیسی تھی۔ میز کے ارد گرد نرم فوم والی گہرے سرمئی رنگ کی کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں، ہر ایک پر کمپنی کا لوگو کندہ تھا۔ دائیں طرف ایک بڑی LED اسکرین دیوار میں نصب تھی۔ نیچے ایک ہلکی روشنی والا شیلف جس پر سفید آرکڈز کا گلدان رکھا تھا۔ کمرے کی خوشبو ہلکی وینیلا اور لیزر کے امتزاج کی تھی، جو فضا کو سنجیدہ مگر پرکشش بنا رہی تھی۔ کھڑکیوں کے پار نیلا آسمان اور شہر کی روشنی اس منظر کو اور بھی شاندار بنا رہی تھی۔ روشنی ہلکی سنہری تھی، سورج کی کرنیں شیشے سے چھن چھن کرتی کمرے میں نرمی سے گر رہی ہوں۔ مہرو نے آہستہ سے کرسی کھینچ کر احتیاط سے اپنے حلیے کو درست کیا۔ دل کی دھڑکن غیر معمولی رفتار سے چل رہی تھی۔ وہ یہ جاب کسی بھی قیمت پہ حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی دل کو جکڑ رہی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور زریام شاہ نے اندر قدم رکھا۔ گہرے نیوی بلیو پینٹ کوٹ میں ملبوس، کلائی میں برانڈڈ واچ پہنے ہوئے وہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ گوری رنگت، خوبصورت آنکھیں اور گلابی نمی سے بھرپور
ہونٹ وہ حسن کی اعلیٰ مثال تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ کانفرنس روم میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ کرسی پر ہلکا سا جھکا ہوا لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے وجود سے روبو دبدبے کا ایک ایسا ہالہ اٹھ رہا تھا کہ مہرو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ سر، آپ نے کہا تھا کہ میڈم کو کانفرنس روم میں لے آؤں، یہ آ گئی ہیں۔ گارڈ نے آہستگی سے کہا، اوکے، تم اب جا سکتے ہو۔ زرام شاہ نے جیسے اسے اپنا حکم سنایا، واللہ اس شخص پہ ججتا بھی تھا کہ وہ حکم سنائے۔ مہرو کی فائل کھولتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سیدھا مہرو کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ مہرو ہیں؟ اس کی آواز گہری اور پرسکون تھی، مگر لہجے میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو مہرو کے دل میں ہلچل پیدا کر گئی۔ جی، مہرو نے بمشکل لب ہلائے۔ زرام شاہ کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی، مگر آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ تو آپ نے زی ٹاور میں کام کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ مہرو کو سمجھ نہ آئی کہ اب اس کا کیا جواب دے۔ آخر کار خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے آہستہ سی آواز میں بولی، سر، میں نے آپ کی کمپنی کے کام دیکھے ہیں، آپ کا ڈیزائن آئیڈیا منفرد ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی صلاحیتیں یہاں استعمال کروں اور سیکھوں بھی۔ زرام شاہ نے اس کی فائل کھولی، ایک نظر دیکھنے اور اس میں موجود چند صفحات پلٹنے کے بعد بولا، آپ کی سی وی میں دیکھا آپ کے پاس تجربہ کم ہے، پھر بھی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم آپ کو موقع دیں گے؟ اس کی سرد آواز سنتے مہرو اپنی سانس تک روک گئی۔ مہرو اپنی زبان تر کرتے ہوئے بولی، سر، کیونکہ میں محنت کر سکتی ہوں، میں ہر وہ چیز سیکھنے کے لیے تیار ہوں جو مجھے اس فیلڈ میں کامیاب بنا سکے۔ زرام شاہ نے غور سے اسے دیکھا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ہمت اور جذبہ اچھا ہے، مگر یہاں صرف باتوں سے نہیں، نتائج سے فرق پڑتا ہے۔ مہرو نے نظریں جھکا لی۔ اس نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا، چاہے کتنا ہی مشکل ہو، وہ یہ موقع نہیں گنوائے گی۔ سین ٹو بی کنٹینیو۔ لیجیے جناب، ہماری ایپیسوڈ نمبر 30 بھی کمپلیٹ ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ سارے ایپیسوڈز جو ہیں وہ پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ بہت جلد اپلوڈ ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔